अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। नाज़रीन, चूँकि एक सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकें, उसके क्या महरक़ात थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में चलने वाली तीसरी तहरीक जो कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ वो चली। इसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि उसका पस मंज़र क्या था, क्यों तहरीक चली, कौन लोग उसमें शामिल थे और ये तहरीक कामयाब हुई नहीं हुई। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये तीसरी बड़ी तहरीक थी, सियासी तहरीक जो कि चली, इसका पस मंज़र थोड़ा सा बताएं कि इसकी वजूहात क्या थी। डॉक्टर साहब, इस तहरीक को शुरू करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएं, पीएनए की तहरीक को भी ज़रा देखें और फिर लिंक करें कि ये जो एमआरडी की मूवमेंट थी ये इसमें क्या चीज़ थी। सही। पीएनए की जो मूवमेंट थी वो सिर्फ एक सिंगल नज़रिए पर चली थी, वो निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम था। और ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा था ये 1947 से चल रहा है। सही। आप ख़त्म नबूवत की तहरीक भी देखें, उसके बाद मरज़इयों के ख़िलाफ़ जो जो मुज़ाहरे हुए वो भी देखें, फिर उसके बाद प्रीएम्बल में करारदाद मकासद को देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम को राइज करने की कोशिशें थी। जी। भुट्टो साहब के ज़माने में ये कोशिशें और मज़ीद तेज़ हो गई। जैसे भुट्टो साहब ने जुमे की छुट्टी कर दी, जैसे भुट्टो साहब ने शराब खाने ख़त्म कर दिए, जैसे भुट्टो साहब ने वो कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार देना था। ये तमाम चीज़ें इस्लामाइजेशन की तरफ थीं। लेकिन भुट्टो साहब की एक ऐसी तकरीर जिसमें उन्होंने कुछ लिबरल बातें भी की, मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, उससे एक तहरीक शुरू हो गई, एक मुनज़्ज़म तहरीक, जो तमाम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक आवाज़ होकर कहा कि जी हम इनको चेंज करना चाहते हैं, और उनको उस तरीके से पीएनए की मूवमेंट चला के उनको चेंज कर दिया गया। अब भुट्टो साहब की जगह ज़ियाउल हक़ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया, चूँकि आवाम का एक ट्रेंड बन चुका था कि इस्लामाइजेशन जो है वो उसको शुरू हो, तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ज़ियाउल हक़ साहब, उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस्लामाइजेशन की ही कोशिशों को शुरू किया और इस्लामाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि टीवी एंकर तक जो है वो पर्दा करके आती थी और नमाज शुरू हो गई। तमाम जो है वो सरकारी दफातर में नमाज पढ़ाई जाएगी, उसका वक्फा होगा, उसके फिर अपने कई रिपरकशंस हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ियाउल साहब के दौर में शुरू हो गई। अब इन हालात में चूँकि भुट्टो साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और भुट्टो साहब के ऊपर ट्रायल चलाया गया और 79 में उनको फांसी दे दी गई। दुनिया की कोई मिसाल आज तक नहीं मिलती कि कोई ऐसा बंदा जो वहाँ पर मौजूद ना हो उसको भी कत्ल की सज़ा मिल जाए। लेकिन ये क्या था, इसकी क्या बैकग्राउंड थी, ये तमाम सियासी है और इसकी हम किसी और प्रोग्राम में इसकी तफसील में जाएंगे। आप कह सकते हैं इसको। लेकिन जब 79 में भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद फिर उनके बेटों ने एक तहरीक शुरू कर दी। एमआरडी की मूवमेंट 1981 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया कि अल जुल्फ़कार तंजीम जो कि उनके बेटों ने बनाई थी, और उन्होंने एक जहाज़ अगवा कर लिया और फिर तकरीबन उस जहाज़ में बहुत सारे लोगों को छुड़वाया, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के शहादत के फ़ौरन बाद कम से कम 3000 लोगों को जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। सही। और वो मिलिट्री गवर्नमेंट से इरिटेटेड भी थी उन लोगों से, क्योंकि जब उनको पकड़ कर लेकर जाते थे अदालतों में तो वो वहाँ भी जाके जिए भुट्टो के नारे लगाते थे, बल्कि जेलों में जाके जिए भुट्टो के नारे लगाते थे, जिससे उनको फिर कोड़ों की सज़ा जो है ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में शुरू हुई। तो फिर ये जो वाक़या हुआ त्यारा अगवा का, इससे एमआरडी की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये एमआरडी की मूवमेंट जो है वो 84 में दोबारा शुरू हुई। सही। और 84 में फिर जो है वो सबसे पहले तो कराची में देखा कि कई बंदे थे उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, जबकि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। बेशुमार लोगों को 15-15 साल की, 20-20 साल की, 5 साल तो ऐसे ही थे, सज़ा होना शुरू की, और बेशतर लोगों को ये सज़ाएँ जो है वो शुरू हो गई, और इसकी वजह से फिर एमआरडी की मूवमेंट जो है वो उसका आगाज़ हुआ। अच्छा, सदर ज़ियाउल हक़ के बारे में कहा जाता था कि वो एक तरह तो इस्लामिक रेवोल्यूशन भी चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ आवाम उनसे खुश भी इसलिए नज़र आती थी, जो कि हमने सुना है या कई जगहों पे लोग कोड करते हैं कि उनके दौर में महंगाई नहीं हुई, आवाम के लिए वो आवाम दोस्त थे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ज़ियाउल हक़ साहब को मैं तो किसी सूरत में भी जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है बेशतर लोग मेरी तरह के ही नज़रिया रखते हैं। ज़ियाउल हक़ साहब की खुशकिस्मती है कि उस ज़माने में अफ़गान वॉर 79 में शुरू हो गई। रशिया जैसा कि गर्म पानियों तक पहुँचना चाहता था और उसने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया,
اور اس افغانستان پر حملہ کرنے کی وجہ سے رشیا کا راستہ روکنا چاہتا تھا, کنٹین کرنا چاہتا تھا کمیونزم کو امریکہ, اور امریکہ نے پاکستان کو جو ہے وہ امداد دینا شروع کر دی. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ سی آئی اے کا 80% بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف افغان مہاجرین کے لیے ملتا تھا پاکستان کو, جس کی وجہ سے ایک تو کلاشنکوف آئی, افغان مہاجرین آئے, لیکن دوسرا پیسے کی ریل ویل بھی ہوئی, اور وہ پیسہ جو کہ بلیک منی بعد میں آیا, اور اس سے نو ڈاؤٹ جو ہے مہنگائی کم ہوئی. اور پھر جو ہے ہمارا آرتھوڈاکس سٹیٹس ہے, جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہیں, تو انہوں نے اسلامائزیشن کی تحریک شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کہ اس اسلامائزیشن کو اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں, جو ان کا ریفرینڈم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 5 سال کے لیے صدر چن لو, اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر اسلام کی حکمرانی ہو تو مجھے 5 سال کے لیے صدر چنو. یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ آپ ایک 5 سال, حالانکہ اس ریفرینڈم میں کوئی ووٹ ڈالنے بھی نہیں گیا اور 98% اس کا رزلٹ تھا. تو یہ ایک, اگر آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو انہوں نے بھی بہت سارے مذاق کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی ڈارک المیہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون کون لوگ جو ان کے خلاف سیاسی تحریک شروع ہوئی اس موومنٹ میں سب سے پہلے کس نے آغاز کیا, کون کون لوگ شامل تھے؟ ایکچولی یہ جو تحریک ہے ایم آر ڈی کی, یہ لیفٹ ونگ کی تحریک تھی, کیونکہ اس زمانے میں کمیونزم جو ہے اس کا پھیلاؤ ہو چکا تھا, اور جو بھٹو صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی کمیونسٹ پارٹی کے ہی نظریات کی حامل تھی. پہلے انیشیلی بھٹو صاحب نے جو سوشلزم کا نعرہ لگایا اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ, کو روٹی کپڑا مکان سب کا حق ہوگا, تو یہ سب سوشلزم کے ہی لیفٹ ونگ کے ہی ہیں. تو کراچی میں ایکچولی اس کا آغاز لیفٹ ونگ کی طرف سے ہوا تھا, اور پھر بیگم نصرت بھٹو نے اس کا ساتھ دیا. کیوں؟ حالانکہ محترمہ بے نظیر اس کے خلاف تھیں, لیکن 70 کلفٹن میں جب وہ اجلاس ہوتے تھے, وہی شیرباز مزاری جو بھٹو صاحب کے خلاف تھے, وہی اصغر خان جو بھٹو صاحب کے خلاف تھے, وہی مولانا نورانی صاحب جو بھٹو صاحب کے خلاف تھے, وہ 70 کلفٹن میں آ کر اب ضیاء الحق کے خلاف تقریریں کرتے تھے. تو حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے خلاف تھی, چاہتی تھی کہ ان کو یہاں پر نہ بلایا جائے, لیکن اس وقت بھٹو کا اس وقت خیال تھا کہ ورنہ ادروائز پیپلز پارٹی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی, اس کو کسی طرح سے بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑی جماعت پھر پاکستان پیپلز پارٹی تھی. آپ مسلم لیگ کو دیکھ لیں تو مسلم لیگ تو اس زمانے میں بہت چھوٹی پارٹی تھی. یہ تو ضیاء الحق صاحب نے اپنا مسلم لیگ کو بنایا اپنے دور اقتدار میں اسمبلی کے اندر, جب جنیجو صاحب کا الیکشن ہو گیا 85 میں, تو ان کو بنایا گیا. تو مسلم لیگ تو اس سے پہلے کئی مسلم لیگیں تھیں, آج بھی 15 مسلم لیگیں ہیں آپ کے پاس, سوائے نواز شریف کی بڑی مسلم لیگ ہے, کوئی مومن جی کی مسلم لیگ ہے, کوکیو مسلم لیگ, بے شمار آپ آج بھی نام لے سکتے ہیں. 2 بڑی اسی طرح ابھی ہیں. اس زمانے میں بھی مسلم لیگ کی تو کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ 1947 کے بعد مسلم لیگ نے کیا کیا تھا یہ ہم پچھلے پروگرام میں سارا ڈسکس کر چکے ہیں, کہ صدر چاہتا تھا میری مرضی ہونی چاہیے, وزیر اعلیٰ چاہتا تھا میری مرضی ہونی چاہیے. اس میں مسلم لیگ ویسے ہی پس کے رہ گئی تھی, ریپبلکن پارٹی بن گئی. یہ ساری ایک تاریخ ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو بڑی جماعت تھی, اب نوابزادہ نصر اللہ خان جن کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, ان کے تو چند فالوورز کے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے. تو 11 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا, اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ سندھ کی پارٹیاں تھیں, لیکن بڑی پارٹی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور پھر مولانا مفتی محمود صاحب کا اس میں بہت زیادہ اثر تھا. تو یہ پارٹیاں, ان میں 11 پارٹیاں تقریباً اس میں شامل تھیں. اچھا, ضیاء صاحب جو ہے وہ تقریباً 11 سال برسر اقتدار رہے, جیسے بھی وہ رہے, انہوں نے کیا اصلاحات کی پاکستان کے لیے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں, پاکستان کے لیے تو انہوں نے اسلامائزیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا, بلکہ پاکستان ان کے دنوں میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا, جو کہ ہمارا ڈائریکٹ جو کانفلکٹ ہو گیا رشیا کے ساتھ, جو کہ پہلے ہم جو افغانستان ہے وہ ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ تھا, لیکن اس کے بعد وہ بھی وہاں پر جب آیا تو ہمیں اس کو کنٹین کرنا پڑا, تو ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان میں. تو اگر آپ کہیں کہ اوورآل میں تو ان کو معاف کرنے والا, مجھے تو ایز اے ہسٹورین ان کو نہیں نظر آتا کہ میں کہیں ان کو معاف کر سکتا ہوں, کیونکہ 8th امینڈمنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بگاڑ تھا, کیونکہ 8th امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے جو اسمبلی اکٹھی کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریکنسلیشن آرڈر جاری کیا, اور اس ریکنسلیشن آرڈر میں انہوں نے جو ہے وہ 8th امینڈمنٹ کو بنایا, اور پھر اس کو اسمبلی میں پاس کیا کہ کوئی بھی صدر جب چاہے اٹھ کے اسمبلی کو توڑ سکتا ہے, یعنی نہ وہ الیکٹڈ ہے اور وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے.
صحیح ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک پیریٹی قائم کرنے کی کوشش کی، یہ صرف اور صرف وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایم آر ڈی کا فائدہ ہوا، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایم آر ڈی تو ختم ہو گئی اور اس کو دبا دیا گیا۔ اب 84 میں ایم آر ڈی اگر شروع ہوئی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 81 اور 82 میں یہ شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر اس کے بعد جہاز کے اغوا کرنے کی وجہ سے، لیکن 84 میں باقاعدہ شروع ہوئی، اور اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ 85 میں اس کو الیکشن کرانے پڑے، چاہے وہ نان پارٹی بیسس پہ ہی تھے، پر الیکشن پاکستان میں ہوئے۔ بالکل، اور اس کے تحت پھر ایک پروسیس شروع ہوا۔ جنیجو صاحب کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے پھر اس پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مارشاء اللہ کو لفٹ کروایا اور پھر سیاسی عمل کو شروع کروانے کی کوشش کی۔ ورنہ ضیاء الحق صاحب نے تو مجلس شورا بنائی، اور مجلس شورا کے ممبران کون تھے؟ وہ جتنے امیر لوگ تھے وہ کہاں سے آئے؟ وہ وہی تھے جو انگریز کے دور کی پیداوار تھے، جن کے دادا پردادا نانا اور جو تھے وہ ذیلدار تھے، وہی چلتے آ رہے تھے، اور آج بھی انہی کی اولاد آپ کو اسمبلی میں نظر آئے گی۔ تو انہوں نے تو ان کو نوازا ہے، انہوں نے تو بلکہ طول دیا ہے اس کو، برادری سسٹم کو بہت زیادہ طول دیا، اور یہ جو ارائیں برادری تھی اس کو انہوں نے لاہور میں میئر بنائے رکھا میاں شجاع الرحمان صاحب کو کئی سال، تو انہوں نے برادری سسٹم کو بھی، لہٰذا ان کے دور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا، بس پاکستان چلا 10 سال۔ بالکل صحیح۔ خارجہ پالیسی ان کی کیسی تھی؟ خارجہ پالیسی دیکھیں، جنیوا اکارڈ ہوا ان کے دور میں، لیکن جنیوا اکارڈ کا کریڈٹ بھی آپ جو ہے ضیاء الحق صاحب کو نہیں دے سکتے، کیونکہ جنیوا اکارڈ کا بھی جو کروایا ہے اس میں جنیجو صاحب کا کردار ہے، چونکہ صاحبزادہ یعقوب خان جو ہیں وہ فارن منسٹر تھے، وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے، ان کا تعلق تو وہ فوج سے بیک گراؤنڈ تھی، لیکن وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے، اور بہت اچھا ان کی وزڈم تھی، جس کی وجہ سے ان کی فارن پالیسی بہت زیادہ کامیاب تھی، اور پاکستان ان دنوں میں کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر کر رہا تھا، فلسطین کے مسئلے کے اوپر بھی پاکستان نے بہت زیادہ واویلا کیا تھا، اور دنیا جانتی تھی، اور یعقوب خان صاحب کی فارن پالیسی بہت مضبوط فارن پالیسی، پھر اس کے بعد آغا شاہی صاحب کی فارن پالیسی تھی، وہ کافی مضبوط تھی، تو اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ ضیاء الحق کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ بھی جنیجو صاحب کو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اس کا کتنا جو ہے وہ اثر پڑا، وہ کتنا اثر انداز ہوا وہ واقعہ ان کی پھانسی کا ضیاء الحق کے خلاف سیاسی تحریک کے بارے میں؟ دیکھیں، بھٹو صاحب کی جیسے پرسنالٹی ہے، وہ کرزمیٹک لیڈر تھے، لوگوں نے پاکستان میں ان کی خاطر اپنے آپ کو آگ بھی لگائی، اور بہت سارے لوگوں نے، چاہے آپ ڈنڈے کے ساتھ کسی چیز کو کرب کر سکتے ہیں، ایموشنز بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں دی مور وی پریس اٹ دی ہائر اٹ اسپرنگ، جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ دباتے ہیں تو وہ اسی ری ایکشن سے کھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد سیاست سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں جو ایم آر ڈی تحریک چلی تھی، اس کے بعد کوئی سیاسی تحریک ایسی نہیں چلی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگلی تحریک جو ہم ڈسکس کریں گے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، وہ وکلا کی تحریک تھی، وہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی تحریک تھی۔ عام آدمی نے تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا، وہ تو وکلا نے اپنی یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ بقا کی جنگ لڑی، ججوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑی، عام آدمی تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا۔ آج تک عام آدمی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ ایک ہوپ اب آپ کو آ کے نظر آتی ہے، عمران خان صاحب نے لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کیا ہے، اور تو یہ بھٹو صاحب کے شہادت کے بعد لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی لہر پھیل گئی۔ اور پھر آپ بے نظیر صاحبہ کو دیکھیں کہ ان کا کوئی ٹینیور پورا نہیں ہونے دیا، اور ہمیشہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ یہی حال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو پالیٹکس جو ہے وہ گرومڈ نہیں ہو سکی۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مزید موقع ملتا تو شاید پاکستان کہیں اور ہوتا۔ آج ہم سارے سیاستدان جو ہے وہ تقریریں فرماتے ہیں، اور ہر تقریر میں بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، اور ان کا دور میں وہی بڑے لیڈر تھے قائد اعظم کے بعد۔ تو ان میں کرزما تو تھا، اور بھٹو صاحب کے بہت اہم کام ہے پاکستان میں۔ بالکل صحیح ہے۔ ضیاء الحق کا 11 سال کا دور، اس کو آپ پازیٹیو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس کو نیگیٹو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، لوگوں کا ایک بن چکا تھا، ٹرینڈ بن چکا تھا، لوگ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا کہ ایک مطالبہ کر چکے تھے، اور انہوں نے اسلامائزیشن کی جو ہے وہ پالیسیز کو پھر آگے نافذ کیا۔ شریعت کورٹ بنائی گئی، اور اس میں پھر دفاتر میں نماز پڑھائی گئی، بورڈ بنائے گئے، علماء کے بورڈ بنائے گئے، بہت ساری کوششیں اسلامائزیشن کی ترویج کے لیے انہوں نے کی۔
یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ سیاست کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بیوروکریسی ڈس انٹرسٹڈ ہو گئی، بے شمار اس کے اثرات ہوئے پاکستان میں. اور پھر جو ہی ان کے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، محترمہ بے نظیر بھٹو، لوگوں نے کس طرح ان کو لیا. میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں. جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور آئی ہیں، تو اب تو عمران خان صاحب کا آپ جلسہ دیکھتے ہیں تو یہیں رش ہوتا ہے، کاپو سٹور میں رش نہیں ہوتا، گڑی شو میں رش نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اس دن میں نے دیکھا کہ پورے لاہور میں رش تھا جب بے نظیر آئی. جب بے نظیر آئی ہیں. جہاں آپ دیکھتے ہیں رش ہی رش، آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے. میں نے تو اتنا بڑا جمع غفیر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا. لوگوں کو عرصے بعد سیاست نظر آئی ہوگی نا. سیاست میں لوگوں کو یقین تھا کہ محترمہ ان کے لیے کچھ کریں گی، اور محترمہ نے کیا، ان کو ٹائم ہی نہیں ملنے دیا. اچھا، اس سے پہلے صدر ایوب کا 10 سالہ دور تھا، پھر ضیاء تقریباً 10-11 سال رہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ ایوب خان صاحب کا دور قدرے نہیں بلکہ بہت بہتر تھا. ایوب خان صاحب کے دور میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی. ایوب خان صاحب کے دور میں سمگلنگ کا خاتمہ ہوا. ایوب خان صاحب کے دور میں فارن پالیسی بہتر ہوئی. ایوب خان صاحب کے دور میں جو انہوں نے کتاب لکھی فرینڈز ناٹ ماسٹر، امریکہ کو بھی انہوں نے بتایا کہ آپ ہمارے دوست ہو، ہمارے آقا نہیں ہو. انڈیا کے ساتھ جنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ دشمن جانتا نہیں اس نے کس قوم کو للکارا ہے. تو ایوب خان صاحب کا دور تو بہت ہی بہترین دور تھا. اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو ہم جنگ لڑتے رہے ہیں، اور کلاشنکوف اور ہیروئن ہمارے ملک میں آئی. اس کے علاوہ تو میرا خیال، یعنی اب یہ میرا پرسنل خیال ہے کہ اس کے علاوہ تو کچھ. اچھا، جو آپ یہ کمپیریزن کرتے ہیں صدر ایوب کا اور پھر صدر ضیاء کا دور، جس طرح آپ کہتے ہیں کلیشن وہ پاکستان میں آئی، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ ایک نیگیٹو امپریشن جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ. آپ نے چونکہ سوال کیا اسپیسیفکلی، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایوب خان صاحب کا دور بہت بہتر تھا ضیاء الحق کے دور سے. اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، گرین ریولوشن آیا، بتا چکا ہوں آپ کے ادارے بنے، اس لحاظ سے آپ کہتے ہیں. لیکن عوام کے لیے اوورآل صدر ایوب کا دور آپ کہتے ہیں کہ بہتر، بہت بہتر تھا. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، پاکستان میں تیسری سیاسی تحریک جو کہ صدر جنرل ضیاء الحق کے خلاف چلی، اس کے کیا پازیٹیو اسپیکٹ کیا تھے، نیگیٹو کیا تھے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے پاکستان میں چلنے والی چوتھی سیاسی تحریک جو کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہوئی. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل سے بتائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.